अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ानों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा तारिक बेग साहब ने मुकर्रम शाह से कहा, साईं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, तुम लोग जाओ और मेहमान के लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। साईं चाय पियोगे या ठंडा वगैरह? नहीं, चाय। मेरा नाम मिर्ज़ा तारिक बेग है। जी साईं, मुकर्रम शाह ने पुरवकार लहजे में कहा। हालांकि ये नाम सुनकर उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। अली हैर मोहम्मद ने इस नाम के बारे में उसे तफसील बताई थी। मिर्ज़ा तारिक बेग ने कहा, आपको देखकर मैं मुस्कुराया था, उसकी एक वजह थी। जी साईं, हम सोच रहे थे आपकी मुस्कुराहट की वजह हमारी समझ में नहीं आई। अभी मैं वायरो डाल रहा था आपके पास के रास्ते में मुझे आपकी गोश्त का एक आदमी मिला। उसका नाम अल्लाह बचाइयो था। मैंने पहले आपको नहीं देखा। ये बात अल्लाह बचाइयो ने ही मुझे बताई कि वो आपका हमशक्ल है और वाकई हैरत अंगेज़ मुमासलत है और आपकी आवाज़ भी साईं उससे मिलती है। हाँ, और आप ये बताइए मुकर्रम शाह साहब, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मुकर्रम शाह ने गहरी निगाहों से उसे देखा और बोला, साईं आप हमारे मेहमान हो, इज़्ज़त वाले हो हमारे लिए, लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि आप हमसे सवाल ना करो, बल्कि खुद बताओ कैसे आना हुआ, हमारे लायक क्या खिदमत है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। अली हैर मोहम्मद आपका बेटा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। मुकर्रम शाह ने एक बार फिर अपने आप को संभाला, फिर उसने कहा, साईं क्या बात करने आए हैं आप? देखिए, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो यहाँ आया था और आपको ये भी बता दूँ कि उसके बारे में सारी तफसीलात मेरे इल्म में है। आपने कहा कि मैं आपसे सवाल ना करूं, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है आपको इतना ही मोहतात होना चाहिए साईं। मुझे ये बात मालूम है कि अली हैर मोहम्मद बेचारा कुछ साजिशों का शिकार हुआ। इन साजिशों ने उसे और भी कई नुकसान पहुंचाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसे कातिल बना दिया गया और पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम कातिल की हैसियत से दर्ज है। मुकर्रम शाह साहब, थोड़ी सी तफसील में आपको उसके बारे में बता दूँ, हो सकता है कि आपको पता ना हो। फजल शाह नाम एक वडीरा है जिसने आपकी बेटी को बहुत बुरे रास्ते पर डाल दिया। उसने उसे चारा बनाकर मेरे सामने डाला ताकि मेरी बेटी से शादी करके वो मेरा दामाद बन जाए और मेरे तमाम असास से उसके ज़रिए फजल शाह तक मुंतकिल हो जाए। साईं मुकर्रम शाह, मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं इस दुनिया में अच्छे इंसान कितनी तादाद में मौजूद हैं। मैं अपने आप को अपने बिल्कुल शामिल नहीं करता, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि बुरे लोगों में मैं बहुत कम बुरा हूँ। बुराइयाँ किससे नहीं होती इस दुनिया में। उसके अलावा मेरे वालिद हयात है, मिर्ज़ा नियाज़ुल्लाह बेग। खुदा ने उन्हें अपनी इबादत की तौफीक अता कि उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इबादत और रियाजत में गुजारा है। और ये बात तो तय है कि जो खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाए, खुदा उसे बड़ी इज्जत से नवाजता है। इत्तफाक से अली हैर मोहम्मद की मुलाकात मेरे वालिद से हो गई और वही कहा जा सकता है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अली हैर मोहम्मद ज़हनी तौर पर बिल्कुल बदल गया और उसने अपने बारे में तमाम तफसीलात नियाज़ुल्लाह साहब को बता दी। ये भी बता दिया कि वो कातिल की हैसियत से पुलिस को मतलूब है। ये भी बताया कि उसका ताल्लुक कीनिया से नहीं और ये दोनों किराए के टट्टू हैं जो उसके सरपरस्त बने हुए हैं। सारी तफसील उसने मुझे बता दी, फजल शाह के बारे में बता दिया। वो बच्चा मुझे इस कदर भाया कि मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि उसकी तमाम मुश्किलों का हल उसे तलाश करके दूंगा और उसे उसकी इस नेकी का सिला इस शक्ल में दूंगा कि अगर आप पसंद करें तो मैं उसे अपना दामाद बना लूँ। मुकर्रम शाह साहब, बड़ी अनोखी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाज़ सौदे इतने ही कीमती होते हैं कि उन्हें हर कीमत पर कर लेने को जी चाहता है। आपसे एक लफ्ज़ भी नहीं छुपाऊंगा क्योंकि हो सकता है तकदीर मेरा साथ दे जाए और मैं आपका सबसे गहरा रिश्तेदार बन जाऊं। अपने बारे में आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। कम से कम 1.5 से लेकर 2 अरब तक के सासे होंगे मेरे, और ये सब कुछ मेरी अपनी बेटी का है। वो मेरी कुल कायनात है और जो कुछ भी मैंने किया वो अब सब कुछ उसका है। मेरा ख़ानदानी पस मंज़र बहुत अच्छा है, आप उसके बारे में मुकम्मल तहकीकात कर सकते हैं। मेरे ज़रिए माश भी गलत नहीं। जबकि फ़जल शाह के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बड़ा स्मगलर है और मुख्तलिफ़ किस्म के जुराम करता रहता है। 1-2 दफ़ा उसने मेरे जायज़ माल को नाजायज़ बनाना चाहा, कई सरबस्ता उसे मेरे रास्ते रोके, नतीजे में मुझे थोड़ी सी उंगलियाँ टेढ़ी करनी पड़ी और उससे नुकसान उठाना पड़ा। मतलब यह है कि एक तरह से वो मेरा कारोबारी हरीफ भी बन गया। मुझसे कई जगह
شکست کھانے کے بعد اس کے دل میں میرے لیے انتقام کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے یہ راستہ نکالا، علی خیر محمد ہمیں سب کچھ بتا چکا ہے اپنے بارے میں کہ کس طرح اسے فضل شاہ صاحب کی تحویل میں اس کی چچی نے دیا اور کس طرح۔ 1 منٹ مرزا طارق بیگ، 1 منٹ، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ایک خطرناک ڈاکو کھدوانا کے ساتھ شامل رہا؟ ہاں، اسے مجھے بتا دیا ہے۔ کیا یہ بھی بتا دیا کہ اس نے کہ کیتھرائن اس کے ہاتھوں کئی قتل کرا چکی ہے؟ ہاں، یہ بھی بتا دیا۔ اور آپ ایک ایسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں جو پولیس کو قتل کے الزام میں مطلوب ہے؟ دیکھیے، وہ میرا داماد بنے یا نہ بنے، جبکہ یہ میری دلی خواہش ہے، اور میں آپ کو بتاؤں مکرم شاہ صاحب، میری بچی بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چالاکی سے کام لے رہا ہوں اور آپ کو اپنے آپ کو چھپا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ میری اس پیشکش کو قبول نہ کریں، تب بھی علی خیر محمد جیسا پیارا بچہ مجھے بہت عزیز ہے اور میری آرزو ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ وہ سب تو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا پولیس کو خریدیں گے؟ اور ایسا کیسے کریں گے؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ میں نے اپنا ایک آدمی کینیا بھیج دیا اور ایسا کام کا آدمی ہے نا کہ جو ذمہ داری میں نے اس کے سپرد کی ہے وہ اسے پوری کر کے آئے گا۔ کینیا بھیج دیا ہے؟ ہاں۔ میں سمجھا نہیں مرزا صاحب۔ کینیا میں وہ گورنمنٹ کے کچھ اعلیٰ افسروں سے مل کر یہ بات طے کرائے گا کہ شہزادہ خرم کینیا ہی کا باشندہ ہے، وہیں پیدا ہوا اور اس کے باپ نے کاروبار کیا اور اپنے اثاثے بیچ کر وہ یہاں آیا۔ ہم یہ بات مکمل طور پر ثابت کر دیں گے کہ وہ علی خیر محمد نہیں بلکہ شہزادہ خرم ہے۔ آپ کو اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا مکرم شاہ صاحب۔ دوسرا، آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ملک سے باہر بھگا دیں۔ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھ لیں کہ اگر ہماری یہ ترکیب کامیاب نہ رہی تو میں اسے دنیا کے کسی حصے میں سیٹ کروا دوں گا، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ وہیں ہمارا منصوبہ کامیاب رہے۔ بے شک آپ اسے علی محمد خیر گوٹ کا وڈیرا نہ بنا سکیں، لیکن کیونکہ ایسی صورت میں اس کے لیے قانون کا خطرہ موجود رہے گا، لیکن شہزادہ خرم بن کر وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے گا، آپ اس سے ملتے جلتے رہیں گے۔ میں ساری پروف اکٹھے کر دوں گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ میری آپ کو پیشکش ہے۔ مکرم شاہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، مرزا صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھے کہ ایسا ہو گیا۔ مکرم شاہ نے گہری سانس لی اور بولا، ذرا تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن میں خود آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ میری والدہ ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی بات چیت میں ان سے کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ مجھے اپنا پتہ دیجیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جب بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو فیصلے انہیں کو کرنے چاہیے۔ بہرحال آپ سے ملنا چاہتا تھا اور مل کر بہت خوشی ہوئی۔ تھوڑی سی خاطر مدارت کے بعد مکرم شاہ نے مرزا طارق بیگ کو رخصت کر دیا۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ مرزا طارق بیگ سے دوسری ملاقات اور اس کے جانے کے بعد مکرم شاہ گہری سوچ میں گرفتار ہو گیا۔ بہرحال ابھی فوری طور پر ان تمام باتوں کا تذکرہ شرجیلا سے کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ علی خیر محمد کو وہاں چھوڑنے کے بعد ذرا غازی شاہ اور کیتھرائن کا کام مکمل کر لینا تھا۔ کیتھرائن بہت سے کارڈ کھیل چکی تھی۔ اس نے چھوٹا بھائی ہونے کے باوجود اس کو اس کے بیٹے سے محروم کیا تھا، تو صحیح معنوں میں اب غازی شاہ بھی قابل معافی نہیں رہا۔ کچھ کرنا تھا اور مکرم شاہ انہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ مرزا طارق بیگ نے علی خیر محمد کے لیے جو کچھ کیا وہ واقعی بہت بڑا کام تھا، لیکن یہ بات بھی مکرم شاہ سوچ رہا تھا کہ اگر علی خیر محمد کو یہی ملک میں رکھا جائے تو قانون اسے چھوڑے گا نہیں۔ بیٹی کو وہ مکمل طور پر بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ بھی تھا کہ اصل گناہ گاروں کو وہ منظر عام پر لا نہیں سکتا تھا۔ سارا شیرازہ منتشر ہو جاتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ علی خیر محمد فضل شاہ کو ملک سے باہر نکال دیا جاتا، اس طرح بھی وہ بیٹے سے محروم ہو جاتا، اور کون جانے کہ کب کوئی ایسا قانون اسے ملک واپس لے آئے اور اس کی شخصیت بدل جائے، جیسا کہ مرزا طارق بیگ نے کہا۔ اور اس نے غلط نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی داؤ پر لگا رہا تھا۔ جس طرح کا وہ آدمی تھا، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کرے گا۔ چلو اور کچھ نہ صحیح، جب بھی دل چاہے گا بیٹی کو دیکھا تو جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ماں اور بیوی کو اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن یہ کام بعد میں۔ اتنے سارے مسئلے نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے کہ اسے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے غازی شاہ اور کیتھرائن کو سبق دیا جائے، پہلے مشکلات کی جڑ کاٹی جائے، اس کے بعد مشکلات کا جائزہ لے کر ان کا سد باب کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کام شروع کیا۔ وہ سردار تھا علی خیر محمد گوٹ کا۔ ایسی بات نہیں کہ آسانی سے اسے نقصان پہنچا دیا جائے، بہت سے لوگ اس کے بھی تھے جو اس کے لیے کام کر سکتے تھے۔ چنانچہ بہت کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ ساتھی کو طلب کیا۔ یہ دلاور شاہ تھا، دیکھنے سے خطرناک معلوم ہوتا تھا، قد 6 فٹ 5 انچ، چہرہ حد سے زیادہ بڑا، بہت ہونہار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مکرم شاہ نے اسے علی خیر محمد گوٹ سے دور اپنی زمینوں پر رکھا تھا۔ دلاور شاہ اس کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں چھو کر بولا، سائیں آپ خیریت سے تو ہو؟ صحت اچھی ہے؟ اپنے غلام کو کیوں یاد کیا آپ نے؟ بیٹھ جاؤ دلاور شاہ، بیٹھ جاؤ، تم سے بہت تفصیلی گفتگو کرنی ہے، مکرم شاہ نے پرخیال لہجے میں کہا، اور دلاور شاہ زمین پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بیٹھو دلاور شاہ، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کبھی اپنا ملازم نہیں سمجھا۔ جتنا آرام سائیں کے قدموں میں ملتا ہے محمل کے گدوں پر بھی نہیں ملتا۔ سائیں میرے کو آرام سے بیٹھا رہنے دو، آپ میرے کو حکم دو، بہت دن کے بعد آپ نے مجھے بلایا ہے، یقیناً کوئی خاص ہی کام ہوگا۔ کام خاص ہی سمجھو دلاور شاہ، لیکن ایک بات تمہیں خاص طور سے بتائے دے رہا ہوں، کان بے شک کھولے رکھو گے لیکن زبان بند رکھنی ہے۔
दिलावर शाह ने जेब में हाथ डालकर एक लंबा चाकू निकाल लिया और उसे खोलकर बोला, हुक्म चाहिए ज़ुबान ज़ुबान काट कर आपको दे दिए हैं, ना सुसरी होगी, ना आपको इस बात का शुबा रहेगा कि दिलावर शाह आपकी कोई बात किसी दूसरे के सामने कह देगा। पागल हो, बेवकूफ़ हो, चलो चाकू बंद करके जेब में रखो, असल में मेरा दिमाग उलझा है इसलिए ये अल्फाज मुंह से निकल गए। तुम्हें यकीनन बुरे लगे होंगे, उन्हें दिल से निकाल दो। साईं, दिलावर शाह आपका वफादार कुत्ता है, जिस चीज़ से आपको नुकसान पहुंचेगा दिलावर शाह कभी वो काम नहीं करेगा। मैं जानता हूँ दिलावर शाह, लेकिन मामला उतना ही नाजुक है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। खैर छोड़ो इन बातों को, गादी शाह मेरा भाई। जी साईं, और कैसा है अंग्रेज़ औरत, मालूम है साईं? वैसे तो मुझे बहुत अरसे से ये बात मालूम थी, दिलावर शाह की अंग्रेज़ औरत अली हैर मोहम्मद गोड के खिलाफ काम कर रही है और उसे बहुत से नुकसानात पहुंचा चुकी है। गादी शाह मेरा भाई पूरी तरह उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ। दिलावर शाह, मैं बहुत शरीफ आदमी, मैं दुनिया में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन दिलावर शाह खुद नुकसान उठाना भी नहीं चाहता। गादी शाह और उसकी बीवी ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मेरा अली हैर मोहम्मद उनकी वजह से कातिल बन चुका है। ये बात तुम सब जानते हो, छुपाने की कोई बात नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही नाकारा आदमी हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ दिलावर शाह, मगर अपनी फितरत की वजह से अब तक नुकसानात उठाता रहा हूँ। दिलावर शाह, अब मैं ये नुकसानात उठाना नहीं चाहता। गादी शाह मेरा भाई नहीं रहा, बाबा दुश्मन बन गया है वो। मैं उसके बारे में पूरी खोज लगाना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। साईं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ। अलबत्ता आपके हुक्म की तामील करते हुए कुछ इशारे आपको दिए देता हूँ। छोटे साईं का जिगरी दोस्त कह लीजिए या हास कारकन कह लीजिए, कुर्बान है। कुर्बान के बारे में मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि वो साईं गादी शाह की नाक का बाल है और गादी शाह उसी पर भरोसा रखते हैं। मुकर्रम शाह ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये सब मेरे इल्म में भी आ चुकी है। दिलावर शाह, बिल्कुल ठीक इशारा किया तुमने। अब मैं तुमसे जो कुछ चाहता हूँ उसकी तफसील सुनो। कुर्बान को अगवा करके पुरानी हवेली ले आओ। पुरानी हवेली का मगरबी हिस्सा जहाँ हमारा कैद खाना है मैं खुलवाए देता हूँ। तुम्हें ये काम करना है, मुश्किल तो नहीं होगी। दिलावर शाह ने गर्दन को हम देकर कहा, साईं आप दिलावर शाह को जो हुक्म देगा अल्लाह साईं के हुक्म से वो उसे पूरी तरह सर अंजाम देगा। शाम को 7 बजे तक वो कैद खाने पहुँच जाएगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। दिलावर शाह, वैसे तुम कुर्बान को जानते हो, साईं बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, बड़ी इस्लाम दुआ है हमारी। दिलावर शाह ने मदम से मुस्कुराहट के साथ कहा और मुकर्रम शाह चौंक पड़ा। तो फिर अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उससे अगवा करते हुए तुम्हें अफसोस नहीं होगा। साईं, कुत्ते सिर्फ मालिक के इशारे पर दौड़ते हैं, अगर वो वफादार होते हैं तो नहीं सोचते किस पर दौड़ रहे हैं। हमारी फिक्र मत करो आप। ठीक है दिलावर, शाम को 7 बजे मैं पुरानी हवेली के कैद खाने में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम पहुँच जाएंगे साईं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। दिलावर शाह ने कहा और जब वो चला गया तो मुकर्रम शाह गहरी सोच में डूब गया। वो इस परेशानी का शिकार था कि अगर कुर्बान पर तशद्दुद करना पड़ा तो क्या दिलावर शाह ये काम कर सकेगा। इसमें भी कोई शक नहीं था कि दिलावर शाह कुत्ते की तरह वफादार ही था। उसने कभी ज़िंदगी में मुकर्रम शाह की बात से इनहराफ नहीं किया। क्या सोच रहे हो मुकर्रम शाह, जो कुछ कर चुके हो या करने वाले हो। शर्जीला की आवाज़ सुनाई और मुकर्रम शाह चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए वो सटपटा कर रह गया। माँ को देखते हुए बोला, बेगम साईं आप हमारी काविश का बुरा तो नहीं मानेंगी। बात असल में ये है बेगम साईं कि अब जख्म खुल गया है, सारा मवाद फूट कर बह निकला है। बेगम साईं, किसी भी तरह हमने से, आप यकीन करो, अली हैर मोहम्मद से कम मोहब्बत नहीं दी। अली हैर मोहम्मद तो बहुत बात की चीज़ है, हम सच्चे आदमी हैं बेगम साईं और सच को दुनिया की हर चीज़ से कीमती समझते हैं। फिर माँ के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है बेगम साईं। अल्लाह साईं के बाद हम आपको अपना सब कुछ समझते हैं। सच कह रहे हैं, हम घाव लगा दिया है उसने हमारे दिल पर। जो हो रहा है आपके इल्म में है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेगम साईं, और फिर वो औरत, हमें उसके बारे में मालूमात करना है और अगर हमें सबूत मिल जाते हैं तो बेगम साईं कार्रवाई भी करनी है। ठीक नहीं हुआ ये सब कुछ। बेवकूफ़ तो ये समझ रहा है कि शायद तू जो कार्रवाई कर रहा है मुझे उसका अफसोस है या मुझे उससे इख्तलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू ये कार्रवाई करे, सारी तफसील मालूम होना ज़रूरी है। एक बात मान लेगा मेरी। जी बेगम साईं हुक्म करे, मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगी जब तू कुर्बान से मालूमात हासिल करेगा। बेगम साईं, हमने उसे पुरानी हवेली के कैद खाने बुलाया है। कैद खाने के दरमियान बड़ी जगह है और उसके बराबर कमरे और कोठरियाँ हैं। इनमें कैदियों को अलग अलग रखा जाता है। आप उनमें से किसी एक जगह पोशीदा होकर सारी बातें सुने और सामने ना आएँ। अगर कहीं किसी जगह कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है तो फिर देखा जाएगा। मुझे एतराज़ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कानों से कुर्बान की बातें सुनूँ। ठीक है बेगम साईं, आप तशरीफ़ ले आइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे वहाँ और उस वक्त कार्रवाई का आगाज़ करेंगे जब आप आ जाएंगे और हमें उसका इल्म हो जाएगा। ठीक है। एक बात के लिए परेशान है। हाँ बोलो क्या बात है बेगम साईं। हो सकता है कुर्बान पर तशद्दुद करना पड़े। दिलावर शाह उसका दोस्त है, हमारी बात और वो कर तो सब कुछ लेगा, लेकिन कुछ और लोगों को भी वहाँ तलब करो जो उसकी ज़ुबान खुलवा सके। शर्जीला ने कहा और मुकर्रम शाह गहरी सोच में डूब गया। हकीकत ये है कि वडीरों की बड़ी बड़ी होनहार दास्तानी से इनके इज़्ला में बिखरी पड़ी हैं। उनके अपने कैद खाने, उनके अपने अकूबत खाने और न जाने क्या क्या कहानियाँ, लेकिन मुकर्रम शाह की ज़ात से ऐसी कोई कहानी वाबस्ता नहीं थी। वो एक नेक और शरीफ और नफ्स इंसान था।
ہمیشہ دوسروں کے لیے سینہ کھول دینے والا یہ اس کی زندگی کے لیے سب سے کٹھن لمحات تھے اور وہ بڑی پریشانی کے ساتھ ان پر غور کر رہا تھا۔ دلاور شاہ اپنے فرض کے ادائیگی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شام کو 7 بجے تک اپنا یہ کام سر انجام دے لینا چاہتا تھا۔ پورے دن کی تلاش کے بعد کوئی 5:30 بجے سے قربان کھیتوں کی پگڈنڈی پر ملا۔ وہ اپنی جیپ میں جا رہا تھا جبکہ دلاور شاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ 7 بجے تک اسے ہر قیمت پر قربان کو پرانی حویلی کی قید خانے پہنچانا تھا۔ اس وقت 5:30 بجے تک سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ قربان کے 2 ساتھی اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھے تھے۔ بہرحال خطرہ تو مول لینا تھا۔ دلاور شاہ نے بہت دور سے قربان کو دیکھ کر اپنے گھوڑے کو کھیتوں میں ڈال دیا تاکہ قربان پگڈنڈی پر جب ایک مخصوص جگہ نکلے تو دلاور شاہ سے سامنے سے آتا ہوا نظر آئے۔ منصوبہ بندی تو کرنی تھی، ویسے دلاور شاہ کا وجود جس قدر خوفناک تھا اس طرح اس کے کارنامے بھی مشہور تھے۔ قربان اور وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ جب قربان نے دلاور شاہ کو سامنے سے گھوڑے پر آتے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے جیپ کی رفتار ہلکی کر دی، جہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے۔ دلاور شاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا تو قربان نے بھی اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ سائیں دلاور شاہ اور شاندار ہو گئے ہو، کیا کہتے ہو بابا، میرے کو بھی بتا دو، میں بھی تمہاری طرح جاندار ہونا چاہتا ہوں۔ قربان، میں جو کچھ تم سے کہوں گا تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں سائیں دلاور شاہ، تمہاری بات اگر بری بھی لگی تو کس کی مجال ہے کہ تمہارے سامنے اس کا اظہار کرے؟ بابا، ہڈیاں تمہاری تھوڑی توڑوانی ہیں کسی کو اپنے؟ قربان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک بہت ضروری کام سے نکلا تھا مگر تم سے بھی ملنا چاہتا تھا، یہ دونوں کام ہیں۔ دلاور شاہ نے جیب میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ارے تم ابھی تک گاڑی میں بیٹھے ہو؟ کیا کھوپڑی کی ہڈی ہو جا رہی ہے تمہاری؟ اتنی بڑی شخصیت تمہارے سامنے اور تم گاڑی میں ہی بیٹھے ہو؟ دونوں آدمی چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو قربان، میں تو بابا ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ ابھی یار تم مجھے یہ بتا رہے تھے کہ کیا کھا کر میں بھی تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں۔ سائیں، حلال کی روزی، سچ حلال کی کمائی کی سوکھی روٹیاں کھا لو اور ایک گلاس پانی پی لو، پھر اپنی جان دیکھو۔ ٹھیک کہتے ہو بابا، مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں تمہاری بات کو۔ ابھی بولو کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ بول رہے تھے نا کہ آپ کو مجھ سے ہی ملنا تھا۔ قربان، تم کدھر جا رہے ہو؟ سائیں، آپ یوں سمجھ لو بستی جا رہا تھا، مگر آپ کو کوئی کام ہے تو میرے کو بولو۔ ہاں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے کدھر؟ ارے بابا، ساری باتیں پوچھ لو گے تو پھر بھروسے والی کیا بات رہی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے دلاور سائیں، اصل میں جس کام سے میں جا رہا تھا نا اس میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہے۔ آپ میرے کو کوئی اور ٹائم دے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں قربان، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، میری مجبوری کو سمجھو۔ آپ ٹھیک بولتے ہو دلاور سائیں۔ اچھا میرے کو یہ تو بتا دو کہ کام کیا ہے؟ میں نے بولا نا کام بھی تمہیں بعد میں ہی بتا دوں گا، مجھے کم از کم آج کی تو چھٹی دے دو دلاور سائیں، کل پورا دن تمہارے لیے حاضر ہے، جدھر بولو گے ادھر پہنچ جائیں گے، آج کی چھٹی دے دو میرے کو۔ نہیں بابا، تم ایسے مت بولو، تمہیں ہر قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہے، ارے تم دونوں بھاگ جاؤ۔ دلاور شاہ نے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا۔ اب اس کے تیور بدلنے لگے تھے۔ قربان ہکا بکا رہ گیا۔ سائیں دلاور شاہ، یار میں تیرے کو بولا مجھے بھی تیرے سے کام ہے، مگر دلاور سائیں آپ تو اتفاقیہ طور پر میرے کو مل گئے، آپ کو کیا معلوم تھا کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں؟ دیکھو بابا، معلوم تھا یا نہیں تھا، ابھی تم چلو گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں چلاؤں گا، تمہیں چلنا ضروری ہے، یہ تو کچھ زبردستی سی لگ رہی ہے۔ بابا جو تمہارا دل چاہے سمجھ لو، مگر میں ایسے تو نہیں جاؤں گا۔ ارے کتے کے بچوں، تم بھاگے نہیں ادھر سے، دلاور شاہ نے ان دونوں سے کہا اور آگے بڑھ کر پوری قوت سے ایک شخص کے منہ پر ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ 4 کڑوی آوازیں کھا کر نیچے گرا۔ قربان ہکا بکا رہ گیا۔ دوسرا آدمی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، پھر دوڑتا ہوا ایک طرف چلا گیا، جبکہ نیچے گرنے والا اٹھ کر بری طرح بھاگا تھا۔ قربان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ سائیں دلاور، تم میرے دوست ہو، دوا اس ٹائم نہیں ہے، اب کیا بولے تمہارے کو، تم مجھے اس طرح نہیں لے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، میری سنتے ہی نہیں ہو تم، میں کیا کروں؟ دلاور شاہ نے قربان کو ایک لمحے کے لیے چکرا دیا۔ قربان غصے سے گھورتا رہا، پھر اپنے آدمی کی جانب متوجہ ہوا، بس اسی لمحے اسے غلطی ہوئی۔ دلاور شاہ نے دونوں کھڑے ہاتھ اسی گردن پر مارے اور پھر ایک زوردار گھونسا اسی گدی پر رسید کر دیا۔ دلاور شاہ کی گھونسے کا مطلب تھا کہ تقریباً 20 کلو وزنی ہتھوڑا۔ قربان تھوڑا سا آگے جا کر پٹ سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں بابا، کیا کیا جائے، سائیں کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ دلاور شاہ نے آگے بڑھ کر قربان کو اس کی جیپ کے پچھلے حصے میں ڈالا، پھر اپنے گھوڑے کو تھپتھپایا اور بولا، گھر پہنچ جانا ساگو، سیدھے گھر جانا، میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ کہہ کر اس نے جیپ ریورس کی، اسے کھیتوں میں اتار کر موڑا اور پھر واپسی کے لیے چل پڑا۔ اپنا کام اسے ہر قیمت پر انجام دینا تھا۔ ادھر قربان کے ساتھ آنے والے دونوں آدمی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے دلاور شاہ کی تمام تر کارروائی غور سے دیکھی۔ جس شخص کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا اس کا دماغ ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، بابا یہ تو اغوا کا کیس ہو گیا، مگر دلاور شاہ اور قربان کی تو بڑی دوستی تھی۔ صحیح، آج کل کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، پر اب ہم کیا کریں؟ پہلے یہ گھوڑا پکڑو جو ہمیں بستی پہنچا دے، اس شخص نے کہا جس نے تھپڑ کھایا۔ دوسرے آدمی نے فوراً اس پر عمل کیا۔ گھوڑا ابھی وہیں موجود تھا، سیدھا سادہ شریف گھوڑا، اسے آسانی سے قبضے میں کر لیا گیا اور پھر دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ اب بولو کیا کریں؟
سیدھے سائیں غازی شاہ کے پاس چلو اور انہیں قربان کے اغوا کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے چلو. اس کے بعد گھوڑا سر پر دوڑنے لگا. قربان کو ہوش آ گیا. اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ تو دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں میں سے تھا. پتہ نہیں دلاور شاہ نے اس کے ساتھ یہ کارروائی کیوں کی. قربان شاید اتنی آسانی سے دلاور شاہ کے ہاتھ نہ آتا، بس اپنی حیرت کا شکار ہو گیا، کیونکہ دلاور شاہ بہرحال اس کا دوست تھا. طاقتور ضرور تھا لیکن پھر بھی قربان اسے مدافعت تو کر سکتا تھا. جس بڑے حال میں سے ہوش آیا وہ بڑی خوفناک جگہ تھی جہاں اذیت دینے کے حالات صاف نظر آ رہے تھے. رفتہ رفتہ قربان کی تمام ذہنی قوتیں واپس آتی رہیں اور اس نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا. جگہ پہچانی ہوئی نہیں تھی مگر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی معمولی جگہ نہیں. قصہ کیا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ویسے دلاور شاہ کے بارے میں اسے یہ بات معلوم تھی کہ مکرم شاہ کا آدمی تھا اور مکرم شاہ کی زمینوں پر رہتا تھا. خطرناک آدمی تھا، ماضی میں بہت خوفناک ڈاکو تھا. پھر 14 سال کی سزا ہو گئی. 14 سال گزار کر باہر نکلا تو مکرم شاہ نے اسے خوش آمدید کہا اور اسے پیشکش کی کہ اگر وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی کو شروع نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس رہ سکتا ہے، وہ اس پر مکمل اعتبار کرے گا. دلاور شاہ واقعی اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر نکلا تھا. چنانچہ اس نے بڑی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور کہا کہ اب وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ صرف مکرم شاہ کے احکامات پر عمل کرے گا. اس کے بعد اسے واقعی اپنا گول نبھا دیا. پرسکون زندگی گزار رہا تھا. مکرم شاہ نے اس کے ذمے چھوٹے موٹے کام لگا دیے تھے. کہیں ہاری یا مزارے سرکشی کرتے تو دلاور شاہ بس اتنا کر دیا کرتا کہ 2-4 ہاتھ جھاڑ کر انہیں راہ راست پر لے آتا. جبکہ مکرم شاہ کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی. وہ بذات خود ایک نیک فطرت انسان تھا. بہرحال قربان کو ساری باتیں یاد آنے لگی اور اس نے چاروں طرف دیکھا. ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے لیکن قید خانہ جس نوعیت کا حامل نظر آ رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ باہر نکلنا آسان کام نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی کچھ کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں لیکن ان کی دوسری طرف بھی تاریکی تھی. پھر وہ کھڑکیاں کافی بلندی پر تھیں. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے ان کھڑکیوں سے باہر جھانکا جائے. غالباً یہ قید خانہ گہرائی میں بنا تھا اور دوسری طرف بلندی تھی کیونکہ بڑے دروازے سے کوئی 8 سیڑھیاں نیچے تک آتی تھیں اور ان 8 سیڑھیوں کے بعد قید خانے کی زمین شروع ہوتی تھی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے دلاور شاہ نظر آیا. دلاور شاہ نے اسے دیکھا تو قربان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. دلاور شاہ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، تم اتنی آسانی سے مجھ پر قابو نہیں پا سکتے، مگر مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے. قربان میں اپنی زندگی کا سودا کر چکا ہوں بابا. اگر تم مجھ سے میرے بارے میں نہ پوچھو تو زیادہ اچھا ہوگا. اس وقت میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا. جو دل چاہے کہو مجھ سے، کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے. اسی کے حکم کے تحت میں تمہیں یہاں تک لایا ہوں. لیکن میری بات سنو دلاور شاہ. بابا ہزاروں باتیں سنا دو میرے کو، پھر بھی میں تم سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اس وقت میری آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہے. تو پھر تم ایک بات اور بھی کان کھول کر سن لو دلاور شاہ. بولو بابا بولو. میری آنکھوں کا رنگ بدلا تو تم آسانی کی زندگی نہیں گزار سکو گے. کیا کرو گے بابا؟ جو کچھ کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں بابا میں نے سوچ لیا ہے. کیا سوچ لیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تم مجھے قتل کر دو گے نا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے دلاور شاہ. تو بابا مر جاؤں گا. تمہارے کو ایک بات بتا دو، جب میں جیل گیا تھا تو نا بدنام ڈاکو اور قاتل تھا. اگر جیل نہ جاتا تو تم یقین کرو قربان کہ نہ جانے کتنے ڈاکے ڈالتا اور کتنے قتل کرتا. پر بابا بہت سے لوگوں کی زندگی بچنا تھی. میرا مالک، میرا مولا، میرا آقا، میرا اللہ میرے گناہوں سے اکتا گیا تھا. اس نے مجھے وہی گناہوں سے روک دیا. میں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا. وہاں میری کوئی اصلاح نہ ہوئی. بس میں نے خود اپنے بارے میں سوچا کہ کیا زندگی گزاری ہے میں نے. بہرحال وہاں سے نکلا تو ایک بدلا ہوا انسان تھا. قربان مجھے دھمکی مت دو. میں زندگی اور موت کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہوں. مگر مجھے کیوں یہاں لائے ہو بابا؟ بولا نا مالک کا حکم تھا. مگر تمہارا مالک تو سائیں مکرم شاہ ہے. ہاں میں اس کا مالک نہیں، اس کا سرپرست ہوں، اور میری ہی ہدایت پر تمہیں یہ یہاں لایا ہے قربان. سیڑھی والے دروازے سے آواز آئی اور مکرم شاہ پروقار انداز میں سیڑھیاں اترتا ہوا قید خانے میں پہنچ گیا. سلام بڑے مالک. سلام بڑے سائیں. سائیں ہم اس انوکھی بات پر بہت حیران ہیں. آپ کا کتا بھی اگر ہماری طرف رخ کر کے بھونک دیتا اور ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی کہ آپ ہمیں بلاتے ہو تو سائیں سر کے بل دوڑے آتے. ہماری سمجھ میں صرف یہی بات نہیں آئی کہ آپ نے ہمیں اس طرح کیوں بلایا ہے. اس کی وجہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں قربان. میں چاہتا تھا کہ تمہارے اس طرح یہاں آنے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو. سائیں آپ یوں بھی ہم کو بلوا دیتے تو ہم کسی کو بتا کر نہیں آتے. نہیں یہاں میں تم سے اتفاق نہیں کرتا. آپ حکم تو کرو سائیں. تم غازی شاہ کو ضرور بتاتے، جبکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم غازی شاہ کو بتاؤ. قربان خاموشی سے مکرم شاہ کو دیکھتا رہا. مکرم شاہ نے کہا قربان یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم غازی شاہ کے آدمی ہو. سائیں نمک تو آپ سب کا کھاتے ہیں ہم، نہ صرف ہم بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی آپ کا نمک کھایا ہے. پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قصہ کیا ہے. تم اچھی طرح جانتے ہو قصہ کیا ہے.
میں تم سے قاضی شاہ کے بارے میں، کیتھرائن کے بارے میں اور اپنے بیٹے علی خیر محمد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قربان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، سائیں ہمیں قاضی شاہ کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہیں، ان کی بیگم کیتھرائن کے بارے میں بھی اور علی خیر محمد کے بارے میں بھی۔ سائیں قاضی شاہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سب کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں اور زبان بند رکھیں سائیں۔ وہ بھی ہمارے مالک ہیں، اگر ہم کسی دباؤ میں آ کر ان سے منحرف ہو جائیں تو سائیں آپ سے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دو، جو آپ کہو گے وہ کریں گے سائیں، پر یہ معلومات یا ایسی باتیں ہم نہیں کر سکتے۔ کرو گے تم، قربان کرو گے۔ میں نے آج تک برائی کے راستوں پر قدم نہیں اٹھایا، جو کچھ ہوا اسے برا سمجھتا ہوں، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی میں برا سمجھتا ہوں، مگر اندازہ کچھ یوں ہو رہا ہے جیسے یہ سب کچھ کیے بغیر میرا کام ہوگا نہیں۔ سائیں ہمارے کو معافی دو، بات ایسی آ گئی ہے کہ ہم پریشان بھی اور مجبور بھی۔ دلاور شاہ اسے سامنے والی ٹکٹکی سے باندھ دو۔ مکرم شاہ نے حکم دیا اور دلاور شاہ تیار ہو گیا۔ قربان ہوں ٹکٹکی کے ساتھ جا کر اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اسے آسانی سے باندھا جا سکے، اور دلاور شاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں ٹکٹکی میں کس دیے۔ اس سے پوچھو کہ علی خیر محمد کہاں پر ہے اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا۔ دلاور شاہ ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سائیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لوں۔ بات یہ ہے کہ یہ میرا دوست ہے، آپ کے حکم کی ہر تعمیل کروں گا، تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی جس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مکرم شاہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ اچانک سیڑھیوں والا دروازہ زور زور سے بجا، کوئی بہت زور زور سے بجا رہا تھا۔ مکرم شاہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، بیگم سائیں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ شرجیلا بیگم سائیں کھڑکی کے پاس چھپی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ الجھی ہوئی نگاہوں سے اس نے دلاور شاہ کو دیکھا اور بولا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ دلاور شاہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ قربان معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، اس کی بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا۔ اس کے دونوں آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تھوڑا سا فاصلہ دے کر پہلے تو قاضی شاہ کی طرف بڑھے، اسے بتانے کے لیے کہ قربان اس طرح دلاور خان نے اغوا کر لیا، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ذرا یہ تو معلوم ہو جائے دلاور شاہ سائیں قربان کو لے کر جا کہاں رہا ہے؟ مگر دیر ہو جائے گی، ہو جائے دیکھ تو لیں، کم از کم جا کر چھوٹے سائیں کو بتائیں گے کیا، کہیں دلاور شاہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ احتیاط سے چلتے ہیں۔ دونوں ایک ہی گھوڑے کی پشت پر سوار تھے، بہرحال وہ جیپ کا تعاقب کرتے رہے۔ لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپ آخرکار پرانی حویلی کے اس مغربی گوشے پر جا کر رکی جہاں پرانی حویلی کا ایک ویران حصہ تھا۔ دلاور شاہ جیپ سے نیچے اترا، بے ہوش قربان کو اس نے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور اس کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ پرانی حویلی؟ ہاں، سمجھ میں نہیں آئی بات سائیں۔ سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو، یہ مالکوں کا کھیل ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کر سائیں قاضی شاہ کو اطلاع دیں، چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے واپسی کے لیے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخرکار قاضی شاہ کی حویلی پر پہنچ گئے۔ قاضی شاہ تک پہنچنا مشکل ثابت نہ ہوا، یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ قاضی شاہ اس وقت موجود تھا۔ اس نے ان دونوں سے ملاقات کی، دونوں بدحواس نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ سائیں ہم ٹھیک ہیں، پر قربان سائیں، قربان کو کیا ہوا؟ سائیں انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا؟ ہاں سائیں، جیپ میں آ رہے تھے ہم گوٹھ سے، راستے میں گھوڑے پر دلاور شاہ ملا۔ کون؟ سائیں دلاور شاہ۔ کون سا دلاور شاہ؟ وہی سائیں جو گھوڑے والے باغ میں رہتا ہے اور سائیں مکرم شاہ کا آدمی ہے۔ اچھا خیر، پھر؟ سائیں وہ گھوڑے پر سوار تھا، ہوں آگے کی بات بتاؤ۔ سائیں قربان سائیں اور اس کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ قربان سائیں کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم آگے بڑھے تو انہوں نے ہمارے منہ پر تھپڑ مارا۔ کس نے؟ سائیں دلاور شاہ نے۔ اچھا پھر؟ پتہ نہیں آگے کیا بات ہوئی، ہم فاصلے پر تھے، لیکن دلاور شاہ نے قربان سائیں پر حملہ کیا، انہیں بے ہوش کر کے ان کی جیپ میں ڈال کر لے گیا۔ کیا؟ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ نہیں سائیں، آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت بھلا ہم میں سے کسی کی ہو سکتی ہے؟ پھر کیا ہوا آگے بکو۔ سائیں ہم دلاور شاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جیپ کا پیچھا کرتے ہوئے پرانی حویلی تک پہنچے۔ پرانی حویلی میں جیپ رکی اور دلاور شاہ بے ہوش سائیں قربان کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ بس اس کے بعد ہم گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ پرانی حویلی؟ کیا جیپ حویلی میں داخل ہوئی تھی؟ نہیں سائیں، وہ تو کچی کھائی والے گیٹ پر جا کر رکی۔ اوہو اچھا، ادھر تو سائیں مکرم شاہ کا تہخانہ ہے، ضرور کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اچھا اب ایک کام کرو، تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور بند ہو کر بیٹھ جاؤ، گھر سے باہر نکلے تو گولی مار دوں گا، یہ الفاظ کسی کے سامنے مت کہنا۔ جو حکم سائیں، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے اور قاضی شاہ فوراً اپنی ہی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی پشت پر جو ایک کھڑکی کھلتی ہے اس میں ایک سایہ سا سامنے سے گزر گیا۔ وہ برف رفتاری سے دوڑتا ہوا باہر آیا اور پھر جیپ میں بیٹھ کر اس نے جیپ سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مکرم شاہ کے آدمی نے قربان کو کیوں اغوا کیا، کیوں پرانی حویلی لے کر پہنچا۔ پرانی حویلی کے قوت خانے سے وہ اچھی طرح واقف تھا، ظاہر ہے یہ ان کا گھر تھا، اس کا مطلب ہے کہ مکرم شاہ نے اسے اغوا کر لیا، مگر کیوں؟ یہ ساری سوالات دل میں لیے ہوئے وہ جیپ دوڑاتا رہا اور کچھ دیر کے بعد پرانی حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے رک گیا۔
اندر داخل ہونے کے راستے اسے معلوم تھے، چنانچہ دوڑتا ہوا وہ قوت خانے کے واحد دروازے پر پہنچا اور پھر اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ دروازہ کھلا تو اسے سامنے ہی دلاور شاہ کی صورت نظر آئی۔ دلاور شاہ اسے دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ غازی شاہ نے گراتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلتا ہوا بولا، پیچھے ہٹو۔ دلاور شاہ سیڑھیاں اتر گیا۔ غازی شاہ بھی دوڑتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہاں اس نے مکرم شاہ کو دیکھا، پھر قربان کو جو ٹکٹکی سے بندھا ہوا، اور اس کے بعد اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کی نگاہیں مکرم شاہ کی جانب مڑ گئیں اور اس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، یہ کیا ہے بڑے سائیں؟ قربان تمہارا آدمی ہے نا؟ جی سائیں ہے، اسے میں نے پکڑوایا ہے، یہ بتاؤ تمہیں اس کے بارے میں کیسے اطلاع مل گئی؟ غازی شاہ نے گردن جھکائی اور نرم لہجے میں بولا، وہ سائیں اس کے ساتھ دو آدمی تھے جو دلاور شاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے۔ انہوں نے مجھے ساری صورتحال بتائی۔ ریوالور لے کر آئے ہو یہاں؟ مکرم شاہ نے پوچھا اور غازی شاہ نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ بالکل نیا لہجہ سامنے تھا، اس میں نہ وہ شیرنی تھی نہ وہ ہلاوت جو مکرم شاہ کی گفتگو کا ایک حصہ تھی، بلکہ اس وقت اس کے لہجے میں خونخواری اور درندگی چھپی ہوئی تھی۔ اگر اتفاق سے ریوالور میرے پاس ہوتا بھی ادا سائیں تو اسے پھینک دیتا، آپ کے پاس لانے کی گستاخی کبھی نہ کرتا، پھر کیوں دوڑے ہوئے چلے آئے ہو؟ سائیں تجسس یہاں لے آیا، آپ کا حکم ہو تو واپس چلا جاؤ، نہیں آ گئے ہو تو رکو۔ اچھا ہے تم بھی آ گئے، بات زیادہ آسان ہو جائے گی۔ بات اصل میں یہ ہے غازی شاہ، دل تو نہیں چاہتا کہ طوالت میں جاؤں، لیکن کچھ جملے ضرور ادا کروں گا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہیں یورپ بھیجنے کا مقصد صرف تمہاری اعلیٰ تعلیم تھی۔ ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ علی خیر محمد گوٹھ پر قبضہ جماؤں اور جائیدادیں اپنے قبضے میں کر لوں۔ تم تعلیم حاصل کرنے گئے، اس کے بعد شادی کر کے آ گئے۔ میں تو شاید اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ ساری باتیں قبول کر لیتا اور کیتھرائن کو وہ مقام دیتا جو اپنی بہو کو دیا جا سکتا تھا، لیکن بیگم سائن نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ غازی شاہ، ہر چیز کو برداشت کر لیا میں نے بابا، تم نے میرا بیٹا چھین لیا، اسے غلط راستوں پر لگا دیا، قاتل بنا دیا اس معصوم سے بچے کو، تم دونوں میاں بیوی نے سب کچھ کر لیا میرے ساتھ غازی شاہ۔ اس کے بعد تم نے اسے فضل شاہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ بابا وہ سب کچھ کرتے رہے تم، جو غازی شاہ بہت زیادہ تھا۔ میرے کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ بیگم سائن نے تمہاری بیوی کو بانجھ کر دیا۔ اپنے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات مجھے صرف ایک دن پہلے پتہ چلی۔ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا بابا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ زیادہ ہے۔ میرے بیٹے کو تم لوگوں نے ڈاکو بنایا، اس کے ہاتھوں قتل کرائے۔ غازی شاہ، اس سے پہلے میں نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی، آج میں تمہارے کو یہ بات کہتا ہوں کہ کیتھرائن انگریز ہے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر برِ صغیر کا رخ کیا، اس کے بعد ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، یہ بڑی مکار قوم ہے، یہ ہمیشہ معصوم بن کر آتی ہے اور پیچھے سے وار کرتی ہے۔ میں تمہاری کو بتاؤں، ایک حرکت معلوم ہو چکی ہے مجھے کیتھرائن کی، اور تم اس کے ساتھ ہی رہے۔ غازی شاہ، قربان سے میں ساری تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے، یہ مت سمجھنا کہ میں ایک کمزور وڈیرا ہوں، میری کارکردگی کچھ بھی نہیں۔ غازی شاہ، میں تمہارے کو ایک بات بتا دوں، فضل شاہ تو بہت معمولی سا آدمی ہے، میں ایک کو تہس نہس کر سکتا ہوں۔ اب میں ایسا ہی کروں گا، مجھے ذرا سی تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ دلاور شاہ سے غلطی ہو گئی کہ اس نے دونوں بندوں کو چھوڑ دیا، اسے چاہیے تھا کہ یا تو ان دونوں کو بھی اٹھا لاتا یا پھر انہیں ادھر ہی گولی مار دیتا۔ اب مجبوری ہے غازی شاہ، تم پیچھے پیچھے آ گئے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تم چاہو تو میری قوتوں کا جائزہ لے سکتے ہو۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں ادا سائیں، اگر اجازت ملے تو۔ ہاں بولو بابا بولو، آ گئے ہو تو بولو، ماحول بدل گیا اور آج جو کچھ تم بولو گے اس کی ایک الگ حیثیت ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنے بھائی کے سامنے بول رہے ہو، بلکہ یہ سمجھ لو کہ تم مکرم شاہ کی عدالت میں کھڑے ہو۔ وڈیرے مکرم شاہ کی عدالت میں کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے بابا سائیں، آپ نے میرے کو بولا کہ آپ نے اپنی محبت سے سرشار ہو کر اپنے پیار کے سہارے مجھے ولایت بھجوایا۔ سائیں بالکل مانتا ہوں یہ بات، پر ایک اعتراض ہے۔ کیا بولوں؟ سائیں، آپ کو میری نگرانی کے لیے بھی کسی کو بھیجنا چاہیے تھا، کسی ایسے تجربے کار آدمی کو جو انگریز قوم کے بارے میں جانتا تو صحیح۔ یورپ جیسے بگڑے ہوئے ملک اور خطے میں جو اقدار پھیلی ہیں وہ ہماری معاشرت سے بالکل مختلف ہیں سائیں۔ وہاں عورت ایک بے وقت اور بے نام سی چیز ہے، اور سائیں کوڑیوں کی مول ملتی ہے، مگر بابا سائیں میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس نے مجھے گندگی کی طرف مال نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور کیتھرائن سے میری دوستی ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ میری بہو سے جھوٹ نہیں پکڑو گے آپ مجھے جھوٹا اور بے ایمان نہیں سمجھو گے۔ کیتھرائن سے میرا رشتہ مکمل پاکیزگی کا حامل رہا۔ ہاں، جب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکا، اور میں نے اپنی نادانی میں یہ سوچ کر اس سے شادی کر لی کہ آپ لوگوں کو سرپرائز دوں گا، اچانک ہی آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔
سائیں میرے حلوف پر یقین کرو، میری سچائی پر یقین کرو. میرے فرشتوں کو بھی اگر اس بات کا احساس ہوتا کہ یہ کوئی بری بات ہے یا آپ لوگ اس کو پسند نہیں کرو گے اور ناراض ہوگے، تو میں آپ کی ناراضگی کبھی مول نہ لیتا. میں ایسا بالکل نہ کرتا سائیں. آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ میری باتوں کو سچ سمجھا جائے. سائیں وہ نادانی تھی میری. میں نے کیتھرائن سے کہا کہ جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچیں گے تو تم دیکھنا جلوس ہوگا، گاڑیاں ہوں گی. ادا سائیں اور بڑی بیگم سائیں پھولوں کے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد ہمارا قافلہ دھوم دھڑکے کے ساتھ علی خیر محمد گوٹھ پہنچے گا. ادھر دیگیں چڑھی ہوئی ہوں گی. علی خیر محمد گوٹھ اور اس کے آس پاس کے سارے لوگ ادھر شریک ہوں گے. 1 مہینے تک جشن منایا جائے گا. میں نے یہ ساری باتیں کیتھرائن کے خاندان کے سامنے کہیں، سر جیمز الیگزینڈر اور ان کے کنبے کے سامنے کہیں تھی. بہرحال ہم لوگ واپس آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. بہت ہی سرد انداز سے ہمیں گوٹھ میں بلایا گیا. اس کے بعد ہاری کتے جیسی در کر دی گئی تھی. ساری سب کچھ میرے لیے غیر متوقع تھا. میں نے کیتھرائن کی آنکھوں میں دیکھا، وہ ہر چیز سے سمجھ رہی تھی مگر اسے اظہار نہیں ہونے دیا. اس نے آج تک اپنے خاندان کے کسی فرد سے رابطہ قائم کر کے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہاں کیا صورتحال ہے. سائیں مجھے اس کا دکھ تھا، غصہ تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ دور سے دور تر ہوتے چلے گئے. سائیں میں بیگم سائیں کے اس عمل کا تذکرہ نہیں کروں گا جس میں انہوں نے کیتھرائن کو بانجھ کر دی، لیکن یہ ہونے کے بعد میری ہمدردیاں کیتھرائن کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئیں. میں نے سوچا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک بدترین دشمنی ہے. میں نے کیتھرائن کو تحفظ دیا. یہاں تک تو سائیں میری شکایتیں چلیں. پھر اس کے بعد میں نے کچھ معاملات دیکھے. علی خیر محمد کو کیتھرائن نے جو کچھ بتایا میں نے اس کا ساتھ دیا کیونکہ مجھے غصہ تھا، غم تھا. مجھے یوں لگتا تھا سائیں کہ سب کچھ آپ کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. چنانچہ کیتھرائن جو کچھ کرتی گئی میں نے اسے آنکھیں بند کر لیں. مجھے بھی اس بات کا غم تھا کہ میں بے اولاد ہوں. سائیں شاید زندگی کا ایک دور گزرنے کے بعد انسان کا ذہن اس بات پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے اور اسے آرزو ہوتی ہے اولاد کی. سائیں معافی چاہتا ہوں، میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. پھر کیتھرائن نے ایک لڑکی دیکھی، اس کا نام شمیلہ ہے. اس کا باپ ناگی کے نام سے مشہور ہے. سائیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ میں کوئی دوسری شادی کروں گا. زندگی اس طرح گزر رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ اگر میرے دماغ میں ایسے کوئی تصور آیا بھی تو کیتھرائن اسے کبھی نہیں ہونے دے گی. ساری باتیں اپنی جگہ، میں اسے نہیں ڈرتا، نہ ہی ڈرتا ہوں. جو ناانصافی اس کے ساتھ ہوئی اس نے مجھے ہر طرف سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا. سائیں میں آپ کو بتاؤں، کیتھرائن نے خفیہ طور پر سارے انتظامات کیے. پھر ایک دن مجھ پر بم پھوڑا کہ میں شمیلہ سے شادی کر لوں. اس نے بات ہی دوسری بتائی. اس نے کہا کہ شمیلہ سے شادی کر کے میں اولاد پیدا کروں. شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا جائے گا اور اس کے بعد وہ اولاد کیتھرائن کی اولاد کہلائے گی. صرف اس لیے میں نے اس کی بات مان لی. لیکن جب شمیلہ میری زندگی میں شامل ہوئی تو میرے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی. ایک انسان کو نگاہ سے میں نے اسے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ عورت میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک عورت آتش فشاں اور ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ، محبتوں کا سمندر اور ایک قربانیاں دینے والی. میرے اپنے گوٹھ، میرے اپنے ماحول کی عورت. میرے دل میں اس کے لیے گنجائش پیدا ہوگی. کیتھرائن نے کہا کہ اس کے باپ ناگی کو قتل کر دیا جائے. میں نے اس کی یہ بات مان لی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس بندے کا قصور کیا ہے. پھر میں اپنی بیوی کے باپ کو کیوں قتل کروں اور میں اپنے گوٹھ کے ایک آدمی کو کیوں مار دوں. پہلی بار میں نے قربان کی مدد سے کیتھرائن کی بات سے انحراف کیا اور ناگی بابا کو حج پر بھیج دیا. وہ چلا گیا اور کیتھرائن نے دوسرا منصوبہ بنایا. شمیلہ حاملہ ہو چکی تھی. کیتھرائن اس کی اولاد کو اپنے نام سے منسوب کرنا چاہتی تھی. اس کے لیے اس نے اداکاری شروع کر دی. وہ شمیلہ کی اولاد کو اپنی اولاد ظاہر کر کے بڑی بیگم سائیں کے اس ارادے کو شکست دینا چاہتی تھی. ظاہر ہے اولاد تو میری تھی، کیتھرائن کی نہیں تھی. بہرحال سب سے گھناؤنی تصویر جو اس نے پیش کی وہ یہ تھی کہ بچے کی ولادت کے بعد شمیلہ کو قتل کر دیا جائے. اس سلسلے میں اس نے ہسپتال کے ڈاکٹر کو رشوت دے کر آمادہ کر لیا. مگر ادا سائیں میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھیں. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کیتھرائن غلط راستوں پر چل پڑی اور میں بھی ان غلط راستوں پر اس کے ساتھ جا رہا ہوں. میں نے ناگی بابا کو قتل نہیں ہونے دیا جبکہ اس کا پورا انتظام ہو چکا تھا. شمیلہ کو بھی میں نے چھپانا چاہا، اس کی زندگی بچانا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے اس ڈاکٹر کو مزید رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ شمیلہ کو بظاہر مردہ ظاہر کیا جائے لیکن اسے زندہ رہنے دیا جائے. میں نے وہیں کراچی میں شمیلہ کے لیے بندوبست کیا اور قربان ہی کی مدد سے میں نے شمیلہ کو کیتھرائن کے ہاتھوں سے بچا لیا. اسے مردہ مشہور کر کے اس کی تدفین بھی کر دی گئی اور ادھر بیچاری شمیلہ سے میں نے یہ کہا کہ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ بھی صبر کرے. بچہ کیتھرائن کے آگوش میں آ کر اس نے اسے پرورش کرنا شروع کر دی. ادا سائیں کیتھرائن کے میرے دل میں پھر بھی تھوڑی گنجائش باقی تھی. ایک دن میں نے سنا وہ اپنی ایک ملازمہ کو دل مراد کے بارے میں بتا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ دل مراد اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کا انتقام ہے. وہ اس کے ذریعے شرجیلہ بیگم سائیں کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے کہ دل مراد اس کی اولاد ہے اور وہ علی خیر محمد گوٹھ کا وڈیرا بنے گا. سائیں میرے دل کو ایک اور دھچکا لگا. میرا بچہ ماں سے بھی محروم ہو گیا اور مامتا سے بھی. ایک بری عورت اس کی پرورش کر رہی تھی اور اس کے بعد ادا سائیں آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو ایک دن میں نے کیتھرائن کی اپنی ماں سے گفتگو سن لی. بظاہر وہ دنیا کے سامنے بیگم سائیں کا احترام کرتی تھی یا کرتی ہے.
لیکن درپردہ وہ ان سے نفرت کا برتاؤ کرتی ہے، کھلم کھلا ان کی توہین کرتی ہے۔ اداسائی اس کے بعد میری کایا پلٹ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اداسائی۔ مجھے کیتھرائن سے نفرت ہو گئی۔ میں اپنے سارے جرائم کا اعتراف کر رہا ہوں، آپ اس گوٹ کے وڈیرے ہو، میرے لیے آپ ہی سزا تجویز کرو گے۔ کیتھرائن نے کم جرائم نہیں کیے، اس نے آپ کی اطلاع کے مطابق بالکل وہی سب کچھ کیا۔ ہر ہی کام اس نے یہ کیا کہ علی خیر محمد کو اسے فضل شاہ کے حوالے کر دیا۔ فضل شاہ بہت برا آدمی ہے، علی خیر محمد مجرم بن چکا ہے۔ سائیں میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ نے قربان کو اسی لیے اغوا کرایا نا تھا کہ اس سے یہ ساری معلومات حاصل کریں۔ اسے چھوڑ دیجیے سائیں، اس ٹکٹیکی پر باندھنے کے لائق میں ہوں، اس بیچارے کا کیا قصور؟ وہ تو ایک وفا کا پتلا ہے۔ سائیں برا انسان تو میں ہوں۔ مکرم شاہ حیرت سے منہ کھولے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے غازی شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ غازی شاہ کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی تھی، اس کی آواز بھر آ گئی، اس کے چہرے سے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مکرم شاہ کو یوں لگا کہ علی خیر محمد اس کے سامنے کھڑا رو رہا ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اس نے بازو پھیلائے اور غازی شاہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ غازی شاہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں سائیں نہیں، بھائی ہو آپ میرے باپ کی جگہ ہو، مگر وڈیرے ہو۔ علی خیر محمد گوٹھ کا مجرم صرف مجرم ہوتا ہے۔ کیا آپ قانون کے ہاتھوں سے علی خیر محمد کو بچا سکتے ہو؟ اگر نہیں بچا سکتے سائیں تو میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ وڈیرے ہو، انصاف کرو۔ میں نے اور میری بیوی نے بہت سے جرائم کیے ہیں علی خیر محمد گوٹھ میں۔ انگریز عورت علی خیر محمد گوٹھ کے لوگوں سے انگریزوں کی شکست کا انتقام لے رہی ہے۔ سائیں ہم دونوں کے لیے بڑے چوک پر پھانسی کا فیصلہ کرو۔ اگر میں نے تیرے لیے یہ فیصلہ کیا غازی شاہ تو پھر علی خیر محمد کو بھی میں اپنے ہاتھوں سے قانون کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ نہیں سائیں، بڑا فرق ہے، وہ معصوم بچہ ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی بھٹکایا ہوا ہے۔ ہم عاقل، بالغ اور شادی شدہ ہیں، ہم میں اور اس میں فرق ہے۔ سائیں ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہو تو تھوڑے دن کی زندگی مجھے اور دے دو۔ میں علی خیر محمد کو تلاش کرتا ہوں اور اس کے بعد اسے ساتھ لے کر میں پولیس ہیڈ کوارٹر جاؤں گا اور بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کروں گا کہ وہ قتل اس نے نہیں بلکہ میں نے اور میری بیوی نے کیے ہیں۔ میں پورے ملک کے خبرات کو اپنے بارے میں تفصیل بتاؤں گا سائیں، اور پھر مقدمہ چلے گا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ علی خیر محمد نابالغ بچہ تھا، اصل مجرم ہم ہیں۔ سائیں بچ جائے گا، علی خیر محمد بچ جائے گا۔ یہ کام کرنا ہے میرے کو، دونوں میں سے ایک کام بولو سائیں۔ آپ خود مجھے سزا دو گے یا پھر میں قانون کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے لیے سزا مانگوں؟ میرے کو بولو سائیں، میرے کو بولو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ انصاف کرو۔ ایک بار پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس بار سیڑھیوں سے نیچے اترنے والی شرجیلا تھی۔ سب کی نگاہیں اوپر اٹھ گئیں اور ایک دم سے سکوت سا چھا گیا۔ شرجیلا کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا، وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بس زندگی کی تحریک کا احساس اس کے قدموں سے ہوتا تھا جو ایک ایک سیڑھی کو طے کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ غازی شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، میرا دل چاہ رہا ہے بیگم سائیں کہ میں آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو آپ لوگ سوچو گے کہ میں آپ کو جذباتی طور پر متاثر کر کے اپنی لیے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ نہیں، یہ بیکار زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں کیتھرائن کو ساتھ لے کر قانون کے سامنے پہنچ جاؤں اور وہاں یہ اعتراف کروں کہ ہم نے اس شریف زادے کو مجرم بنا دیا۔ اس کے ہاتھوں جو قتل ہوئے وہ درپردہ ہم نے کیے، کیونکہ ہماری ان لوگوں سے دشمنی تھی۔ اسی دشمنی کی بنیاد پر انہیں قتل کر کے ان کا الزام علی خیر محمد پر لگانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں مکرم شاہ سے بھی انتقام لینا تھا۔ یہ ساری کہانی میں پولیس کو سناؤں گا اور اس سے اچھا عمل میرے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤ غازی شاہ، اگر تم ایسا کر بھی لوگے تو علی خیر محمد کہاں پر ہے؟ وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ مجرم ہی بننا ہے ادا سائیں تو ایک کام اور بھی کروں گا، فضل شاہ سے معلوم کروں گا کہ علی خیر محمد کہاں پر ہے۔ جا چکا ہوں میں اس کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اسے ملک سے باہر نکال دیا۔ علی خیر محمد کا پورا نشان اگر فضل شاہ نے مجھے نہیں دیا تو قتل کر دوں گا اسے۔ اس کے بعد آپ تلاش کر لینا علی خیر محمد کو، مگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ کروں گا بابا، کروں گا۔ اس بار میں آپ کی بات نہیں مانوں گا ادا سائیں۔ اس نے میری ماں کی بےزتی کی ہے، میں نے مصلحتاً برداشت کر لیا، مگر اب سارا کھیل ختم ہو چکا۔ تم لوگ باتیں کر چکے، یہ بتاؤ اب فیصلہ بھی کرنے کا حق تم مجھے نہیں دو گے؟ کتنے حق چھینو گے مجھ سے؟ میرے سامنے اپنی اپنی کہانیاں سنائے جا رہے ہو۔ مجھ سے ایک بار بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ماں یا بیگم سائیں آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سارے حقوق چھین لیے تم نے مجھ سے۔ کیا میں ابھی اس قابل بھی نہیں رہی کہ تم مجھ سے کوئی مشورہ کر لو؟ شرجیلا کی آواز لرز گئی اور دونوں بھائی اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بیگم سائیں، آپ کی جوتوں کی ہاک ہیں ہم۔ آج تک ہم نے جو گستاخیاں ہو گئی ہم سے، انہیں معاف کر دو۔ اب آپ یہ بتاؤ بیگم سائیں، کیا کریں ہم کیا کریں؟ غازی شاہ کی آواز ابھری اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ شرجیلا کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔